नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान मजीद की तौज़ीह और तशरीह का प्रोग्राम नूर कुरान दोबारा आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। कुरान मजीद की 12वीं सूरत सूरह यूसुफ ज़ेर मुताला है। अब तक इसके 3 एपिसोड हो चुके हैं। आज चौथे एपिसोड में हम यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये की मज़ीद तफसीलात आपके सामने पेश करेंगे। आपके सामने ये बात आ चुकी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई दोबारा उनकी खिदमत में हाजिर हुए और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चाहा कि अपने माजाए भाई बिन्यामीन उनके अपने पास रोक लें। चुनांचे उसके लिए एक तरकीब की गई। बादशाह के हुक्म से बादशाह का प्याला बिन्यामीन की थैली में डाल दिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते थे कि वो अपने भाई बिन्यामीन को दीगर भाइयों के हसद और जुल्म से महफूज रखे और उन्हें अपने पास रखना चाह रहे थे। चुनांचे कुछ मुलाजिमीन ने इस बात का ऐलान किया कि बादशाह का प्याला नज़र नहीं आ रहा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा कि हम चोरी वोरी करने वाले लोग नहीं हैं। मुलाजिमीन ने कहा कि हम तुम्हारे सामान को चेक करेंगे और अगर तुम्हारे पास मिला तो क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि जिसके थैले में मिलेगा उसको रोक लिया जाए, उसको पकड़ के कैद में डाल दिया जाए। हम तो इसी तरीके से सज़ा देते हैं। चुनांचे सबसे आखिर में बिन्यामीन की थैली को खोला गया तो उसमें प्याला रखा हुआ मिला। चुनांचे बादशाह के लोगों ने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम के लोगों ने कहा कि अच्छा इसको अब रोक लिया जाएगा यहाँ पर। उन भाइयों ने कहा ये चोरी करे तो कुछ ताज्जुब की बात भी नहीं, इससे पहले इसका भाई यूसुफ भी चोरी कर चुका है। अब देखिए उन भाइयों की गिरावट, अखलाकी गिरावट। जिस भाई को वो अंधे कुएं में बरसों पहले ढकेल चुके थे और अपनी दानिश में उसको ठिकाने लगा चुके थे, उसके बारे में अब कह रहे हैं कि वो चोर था। नौजुबिल्लाह। यूसुफ ने उनकी ये बात सुनकर बर्दाश्त किया, हकीकत उन पर न खोली, बस ज़ेर लब इतना कहकर रह गया कि अंतुम शर्रुम मकाना वल्लाहु आलमु बिमा तसिफून। बड़े ही बुरे हो तुम लोग जो मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हो, इसकी हकीकत खुदा खूब जानता है। उन्होंने कहा है सरदार जी इख्तिदार, इसका बाप बहुत बूढ़ा आदमी है, इसकी जगह आप हम में से किसी को रख लीजिए, हम आपको बड़ा ही नेक नफ्स इंसान पाते हैं। यूसुफ ने कहा पनाह बा खुदा, दूसरे किसी शख्स को हम कैसे रख सकते हैं? जिसके पास हमने अपना माल पाया है उसको छोड़कर दूसरे को रखेंगे तो हम जालिम होंगे। अब एक बहुत मुश्किल सिचुएशन पेश आ गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जज्बे हसद की वजह से बरसों पहले अपनी दानिश में यूसुफ अलैहिस्सलाम को ठिकाने लगा चुके थे। अब बिन्यामीन भी गिरफ्तार हो रहे हैं। जब वो यूसुफ से मायूस हो गए तो एक गोशे में जाकर आपस में मशवरे करने लगे। उनमें जो सबसे बड़ा था, बड़ा भाई, वो बोला तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे वालिद तुमसे खुदा के नाम पर क्या अहद व पैमान ले चुके हैं और इससे पहले यूसुफ के मामले में जो ज़ियादती तुम कर चुके हो वो भी तुमको मालूम है। अब मैं तो यहाँ से हरगिज़ न जाऊँगा जब तक मेरे वालिद मुझे इजाज़त न दे या फिर अल्लाह ही मेरे हक़ में कोई फ़ैसला कर दे कि वो सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। देखिए वो भाई बहुत ज़्यादा अच्छे अखलाक व किरदार के मालिक नहीं थे, लेकिन अब उनका एहसास ज़िम्मेदारी जागा। हम अब्बा जान को क्या जवाब देंगे? यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हमने वो सलूक किया था, अब बिन्यामीन वो भी पकड़े जा रहे हैं। चुनांचे बड़े भाई ने कहा मैं तो अब्बा जान को मुँह नहीं दिखा सकता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। जाओ तुम लोग अब्बा जान के पास, तुम जाकर अपने वालिद से कहो अब्बा जान आपके साहिबजादे ने चोरी की है, हमने उसे चोरी करते हुए नहीं देखा, जो कुछ हमें मालूम हुआ बस वही हम बयान कर रहे हैं और गैब की निगहबानी तो हम ना कर सकते थे। आप उस बस्ती के लोगों से पूछ लीजिए जहाँ हम थे, उस काफिले से दरियाफ्त कर लीजिए जिसके साथ हम आए हैं, हम अपने बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। अब जब ये लोग वापस अपने वालिद मोहतरम याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो अब देखिए उनका अखलाक व किरदार। बाप ने दास्तान सुनकर कहा दरअसल तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक और बड़ी बात को सहल बना दिया। फसब्रुन जमील असल्लाहु अन यातियनी बिहिम जमिया इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। अच्छा इस पर भी सब्र करूँगा और बखूबी करूँगा। क्या बईद है कि अल्लाह उन सब को मुझसे ला मिलाए,
وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام ایک بیٹے یوسف علیہ السلام سے برسوں پہلے محروم ہو چکے تھے، وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے انہیں معلوم نہیں تھا۔ اب دوسرا بیٹا، چھوٹا بیٹا، پیارا بیٹا بنیامین، وہ بھی اس طریقے سے مصر میں گرفتار کر لیا گیا، لیکن وہ صبر کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اللہ پر بھروسے کا ہی اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اب بھی صبر کروں گا، بہترین طریقے سے صبر کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اس یقین کا بھی وہ اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انشاءاللہ سب بچے آ جائیں گے، ہم سب مل جائیں گے۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ہائے یوسف! وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں، روتے روتے دونوں، پہلا بچہ دوسرا بچہ، ان کی آنکھیں سفید پڑ گئیں۔ بیٹوں نے کہا، خدارا آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو کھلا دیں گے یا اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اپنے پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ اس سے بھی یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک نبی کا صبر اور اس کا صبر و شکیب کیسا ہوتا ہے۔ اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ہی سے اپنے غم کی فریاد کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کو میں جیسے جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ میرے بچوں، جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ سخت سے سخت حالات میں، پریشانیوں کے جنگل میں، مصیبتوں کے طوفان میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ امید کی شمع کو ذہن و دماغ میں ہمیشہ جلائے رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ مصائب و مشکلات کا طوفان تھمے گا، اندھیرا چھٹے گا اور امید کی روشنی دوبارہ روشن ہوگی اور مسائل حل ہوں گے۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں، ہم کو خیرات دیں۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا تھا آپ اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں، اور اب آ کر وہ اسی بھائی کے پاس پہچان نہیں رہے ہیں، اس کو جان نہیں رہے ہیں۔ بھائی مصر کا اعلیٰ ترین مقتدر انسان بن کر بیٹھا ہوا ہے، خیرات کی بھیک مانگ رہے ہیں اس سے، ہم کو خیرات دیں۔ اور ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو جزا عطا فرماتا ہے۔ یہ سن کر یوسف سے رہا نہ گیا، اس نے کہا، تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ یوسف علیہ السلام سے برداشت نہیں ہو سکا، بات بہت آگے بڑھ چکی، پانی سر سے گزر چکا ہے۔ تمہیں معلوم ہے جب تم نادان تھے، جہالت کا شکار تھے، اس وقت تم نے یوسف کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا تھا، اس کے بھائی کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا تھا؟ وہ چونک کر بولے، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، ہائے کیا تم یوسف ہو؟ اب انہوں نے پہچان لیا کہ ان کا وہی کھویا ہوا بھائی تھا جس کے ساتھ ظلم کیا تھا، جس کے بھائی کے ساتھ بھی انہوں نے ظلم کا رویہ اختیار کیا تھا۔ اس نے کہا، قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور میرا بھائی ہے بنیامین، اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں پر احسان کیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مانا نہیں جاتا۔ وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ یہاں ایک اہم بات یوسف علیہ السلام کی زبانی قرآن مجید کی اس آیت کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ تقوی کا رویہ اختیار کیا جائے، پرہیزگاری کا دامن ہرگز نہ چھوڑا جائے، اور صبر کیا جائے۔ اگر جو تقوی کا طریقہ اختیار کرتا ہے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، بالآخر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا، بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے جواب میں کہا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، تمہاری غلطیوں اور تم نے جو گڑبڑیں کی تھیں اس پر آج تم سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے، وہو ارحم الراحمین،
یقیناً وہ بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیے یوسف علیہ السلام اب شکوے شکایت نہیں کر رہے ہیں، ان کی غلطیوں کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ سے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا جاؤ میرا ایک قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ ظلم اور مصائب کے ایک لمبے طوفان سے گزرنے کے بعد آج یوسف علیہ السلام مصر کے انتہائی اونچے عہدے پر فائز ہیں، اور ان کے بھائی ان کے سامنے آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ خیرات کیجئے، رحم فرمائیے، معاف کیجئے، اور وہ ان کی غلطیوں کا ذکر نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت سے نوازے، معاف کر دے تمہیں تمہاری غلطیوں کو، کیونکہ سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹیا گیا ہوں۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تو اب تک یعقوب علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے صاحبزادے یوسف علیہ السلام کہاں گئے ہوئے ہیں، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص صلاحیت عطا فرمائی۔ اس وقت کہہ رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مصر سے آتے ہوئے قافلے کے ساتھ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ کہنا کہ میں سٹیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبط میں پڑے ہوئے ہیں۔ حاضرین، غور و فکر کا سلسلہ ابھی جاری رہے گا، ایک چھوٹا سا بریک لینے کی اجازت ہمیں عنایت فرمائیں، اور تب تک آپ بھی اب تک جو باتیں پیش کی گئی قابل احترام ناظرین، بریک کے بعد آپ کی مجلس میں دوبارہ حاضر ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیص یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا، اور ایک ان کی بینائی عود آئی، جو اندھے ہو گئے تھے روتے روتے، دوبارہ ان کی بینائی عود آئی۔ تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ سب بول اٹھے قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ابا جان آپ ہم سب کی ان غلطیوں اور کوتاہیوں پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب فرمائیے، واقعی ہم بڑے خطا کار تھے۔ جب وہ قافلے کے ان کے تمام بچے وہاں سے واپس آ گئے، یوسف علیہ السلام کا کرتا قمیص لا کر باپ کے منہ پہ ڈالا، اور ان اندھے جو ہو گئے تھے بینائی ان کی لوٹ آئی، تب انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ ہماری خطائیں بڑی سخت تھیں، آپ مغفرت کی دعا کیجیے۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، نے کہا کہ میں ضرور تم سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کروں گا، کیونکہ میرا رب بڑا ہی مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، انبیاء کرام جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی غفاریت کو، اس کے رحم و کرم کو جانتے ہیں، کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ ان کی زبانی ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف فرمانے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے، بڑے سے بڑے گناہوں کو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ ان بھائیوں کا گناہ بہت بڑا تھا، اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ حسد کیا، یوسف علیہ السلام جیسے صاحب کردار اور عظیم المرتبت بچے کو اندھے کنویں میں ڈال دیا اور باپ کو دھوکہ دیا، اور پھر عرصے دراز کے بعد جب یوسف علیہ السلام مصر کی اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ہو چکے تھے، پہچانے بغیر کہا کہ اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا، یعنی منہ در منہ ایسا الزام لگا رہے ہیں۔ وہ بھائی جس کو گویا وہ ختم کر چکے ہیں اس کو چور قرار دے رہے ہیں، کتنی بری بات تھی، کتنا گھناؤنا تھا کردار ان کا، کتنا خراب کردار تھا۔ لیکن یوسف علیہ السلام ساری کی ساری باتوں کو برداشت کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ ان کے والد محترم بھی کہتے ہیں یہ میں اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ بڑا ہی مغفرت فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس سے ایک بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے، ہم نے اگر غلطیاں کی ہیں، کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں، ہم نے ظلم کیا ہے کسی کے ساتھ، اور ہم کو سچی شرمندگی اور ندامت ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، مغفرت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ہم کمپنسیٹ کریں، اس کی ہم تلافی کی کوشش کریں۔ کسی کو نقصان پہنچایا ہے اس نقصان کی تلافی کی کوشش کریں، کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے اس سے معافی مانگ لیں اور اس کو باعزت بنانے کی کوشش کریں۔ کسی کو مالی لحاظ سے تکلیف دی ہے تو اس کو ہم کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور مغفرت سے نوازے گا۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا تخت پر، اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد
اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے، سجدے تعظیمی۔ یوسف نے کہا ابا جان، یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر یہاں اس ترقی یافتہ شہر میں، اس عظیم ملک کے کیپٹل میں مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جدائی ڈال چکا تھا۔ حالانکہ بھائیوں کی غلطی تھی، لیکن بھائیوں کو الزام نہیں دے رہے ہیں، شیطان کو الزام دے رہے ہیں۔ واقعہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کر کے رہتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی، تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، تیری مہربانی، اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، خوابوں کی تعبیر کا بھی علم دیا اور حالات کو، سچویشنز کو، ایڈمنسٹریشن کے مختلف گر کو پہچاننے کی تو نے مجھے توفیق عطا فرما۔ پھر فرمایا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین، اے آسمان و زمین کی تخلیق فرمانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر میرا سرپرست تو ہی ہے۔ پھر کیا دعا کی؟ توفنی مسلموں، مجھے موت آئے تو اس حالت میں کہ میں مسلم ہوں، میں فرما بردار ہوں، والحقنی بالصالحین، اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ ایک سچے مومن کی یہی دعا ہونی چاہیے کہ وہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخلصانہ پیروی کرتا رہے، موت آئے تو اسلام پر اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر آئے، اور انجام کار و صالحین کے ساتھ مل جائے، یعنی آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا ہے وہاں پر ان نیک لوگوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، ان کے ساتھ ملے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور پہلو کی طرف توجہ دے رہا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچنے کے لیے مکے کے لوگوں نے پوچھا تھا کہ بنی اسرائیل کس طریقے سے مصر پہنچے، اور یہ ساری کی ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے سورہ یوسف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور اللہ فرما رہا ہے محمد یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں۔ مکے کے لوگ انکار پر، سرکشی پر اور آپ کی دعوت کو رد کرنے پر تلے ہوئے تھے، یہ ان کی غلطی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی بنیاد پر پورا قصہ ان کے سامنے رکھ دیا، نصیحت کے پہلو بھی ابھار کے رکھ دیے، پھر بھی یہ لوگ شرک سے تائب ہونے، کفر کو چھوڑنے اور اسلام کو قبول کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو، یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، قرآن مجید کا پیغام، اسلام کی تعلیم، یہ دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ہے، جو بھی اسے مانے گا وہ اپنا بھلا کرے گا، جو نہ مانے گا وہ خود اپنا نقصان کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے زمین اور آسمانوں میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے، ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ بہت ساری نشانیوں کو دیکھتے ہیں لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو اس طریقے سے ناظرین کرام، سورہ یوسف کے اس آخری سے پہلے رکوع میں ہمارے سامنے باتیں آ رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بنیادی باتوں کی طرف مخاطبین کو متوجہ فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان میں بے شمار نشانیاں ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کی اس واقعے میں نشانیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو سربلند کیا، کس طریقے سے بھائیوں کے قید سے، ان کی دشمنی سے ان کو نجات دی، کس طریقے سے زنان مصر کی عورتیں جو ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھیں، یہاں تک کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ
سربراہ مملکت کی بیوی بھی ان کی عفت و عصمت کے لبادے کو تار تار کرنے پہ پڑی ہوئی تھی۔ ان سب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا اور ان کو عظمت عطا فرمائی، اور اتنا ہی نہیں، ان کے ماں باپ اور ان کے بھائی بہنوں پر بھی احسان کیا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے بہت ساری باتیں بتاتا ہے، اور آخر میں فرما رہا ہے زمین اور آسمانوں میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر سے لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے، ان میں اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کے اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور کچھ نصیحت کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ آخر میں فرما رہا ہے اے محمد، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے تو زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات کو مان کر تقویٰ کی روش اختیار کی۔ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ آخر میں فرمایا جا رہا ہے اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی تھیں انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کو تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ ایک بات آخر میں یہ بھی ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ لوگ انکار پر جمے رہے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، اور قیامت میں ہر شخص کے عمل کا حساب کر دیا جائے گا، پورا پورا بدلہ اسے دیا جائے گا۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو بھی بتایا جا رہا ہے، خاص کر مکے کے قریش کو، کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لاؤ، اور اس واقعے کے ذریعے سے دنیا جہان کے لوگوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ